बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सागर किनारे के साथ मैं हूं फैसल फारूक सागर। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला की मरूफ सियासी शख्सियत जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। 4 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, साबिक वफाकी वज़ीर कानून और इस वक्त भी मेंबर कौमी असम्बली है जनाब चौधरी महमूद बशीर विरक साहब। हम आपके बेहद ममनून हैं कि आपने 11 न्यूज़ को वक्त दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद फरमाया। सर, सबसे पहले मैं जो आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहस हो रही है कंटोनमेंट बोर्ड में जो परफॉर्मेंस रही है मुस्लिम लीग नून की, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से आप अपनी पोजीशन का भी दिफा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया। यकीन जाने कि मेरा ओढ़ना बिछोना अपनी जमात मुस्लिम लीग नून के लिए, मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ और मुझे अब भी यकीन है कि हमने कंटोनमेंट बोर्ड में अपनी पूरी कोशिश जांपशानी से काम किया। जहाँ तक टिकटों का सवाल है, मैंने अपने MPA को ऑन बोर्ड रखा और उसकी ख्वाहिशात के पेश नज़र मैंने मशवरतन उसको कुछ बातें बताई, लेकिन बहरहाल जो टिकटें दी गई हैं कुछ बदनीति से ना दी गई हैं और मैं हैरान हूँ कि बात ऐसे हल्के हैं जिसमें हम सोच भी नहीं सकते थे, वहाँ भी अगर हमें नाकामी हुई है तो ये मेरे लिए हैरत का मुकाम है। और मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि पूरी दयानतदारी से हमने टिकट दिए थे और उनमें तो 5 वो हल्के थे जिससे हमने साबका इलेक्टेड आदमियों को टिकट दिए थे और फिर हमने पूरा कैंपेन में हिस्सा लिया, हमने जलसे किए और अपने और भी साथियों को, जिसमें खुर्रम दस्तगीर खान हैं और अता तारक साहब हैं, बाहर से मंगाकर उज़्मा बुखारी साहब हैं, उनको आके जलसों में खिताब करने का मौका दिया और मैंने उनको वेलकम किया। और जमात के लिए जिस तरह अंदाज से लोगों ने हमारी बातों पर नारेबाजी की और जिस तरह मुस्लिम लीग नून और शेर की इज़्ज़त का मुजाहरा किया, हम हैरान हुए हैं कि इन इलेक्शन के नतीजे में क्या फर्क पड़ा है। नतीजतन मैं ये कह सकता हूँ 2-3 हल्के तो ऐसे हैं जिसमें जिन्होंने टिकट मांगा था और नहीं मिला, उन्होंने आज़ाद के सीट से लड़ना शुरू कर दिया। वहाँ हमारी एक बहुत बड़ा हमें नुकसान पहुँचा। लेकिन 2-3 हल्के ऐसे हैं जिसमें हमारा और कोई उम्मीदवार ही नहीं था और एक मुतवक्का उम्मीदवार थे 3 हल्कों में, हमने उनको टिकट दिया और अगर उनको नाकामी हुई है तो उसमें गौर तलब बात है कि इसमें क्या नतीजे अखज़ किए जा सकते हैं। मेरे नज़दीक एक अहम बात तो ये हमने देखी है कि ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन या लोकल बॉडी इलेक्शन या छोटी सतह की जो इलेक्शन है, लोग अपनी ज़ात और अपनी दिलचस्पी और अपनी पसंद नापसंद बिना पर या नाराज़गी की बिना पर वोटिंग करते हैं। मैं नहीं कह सकता कि इसमें मुझे बताया गया है कि कहाँ पैसा चला है और किस तरह बातें हुई हैं। मैं ऐसे कतई नज़र जिस तरह हमारे जलसों में बाशगाफ अंदाज से मुस्लिम लीग नून के लिए आवाज़ बुलंद होती थी और जिस तरह हमने वही लोगों को दावत दी, मैं हैरान हूँ कि नतायज में ये कमी आई है। उसकी वजह एक आध तो मैंने बता चुका हूँ और दूसरी ये है कि कुछ हमारे उम्मीदवारों ने शायद गलतफहमी में ज़्यादा खुद एतमादी का मुजाहरा किया। लोग तो को ज़्यादा रखते हैं, लोग चाहते हैं कि लोग ज़्यादा उनकी बात सुने। अब उन लोगों के जिनका जिक्र किया है, कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, लिहाजा उन लोगों ने ज़ातियात और नाराज़गी को मद्देनज़र रखते हुए ये वोटिंग की है। इसके बावजूद मैं हैरान हूँ कि जो नतीजा अखज़ हुआ है उसका नतायज जो हमारी ज़िम्मेदारी लगाई जा रही है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं पूरी दयानत से, पूरी यकसुई से और ज़ाती पंसद बालातर होकर अपने MPA की जो उसका काम था उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसकी सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए जो टिकटें जारी की हैं उसमें कतई तौर पर कोई बददयानती का, कोई ज़ाती पसंद नापसंद का पहलू नहीं है। एक ही था कि मेरी जमात के लिए क्या काम होना चाहिए। मुझे खुद बड़ा अफसोस है। और उसके बाद हमारे कुछ मेहरबानों ने जो हमेशा ही मनफी सोच रखते हैं मेरे बारे में, उन्होंने एक महाद बना दिया फेसबुक पर कि ये MNA साहब ने
ایم پی اے کی مرضی کے خلاف ٹکٹ دیے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور ایم پی اے کی ریٹن سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے، یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ان کے اراد و مقاصد میں جانتا ہوں کیا ہے، وہ اپنی لیڈرشپ کے کان میں اپنے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی جواب جو ہے لے کے پھرتے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ فیس بک پر کچھ لوگوں نے پراپوگنڈا کی ہے۔ اللہ کی فضل سے میں اپنے ضمیر کے مطابق بالکل مطمئن ہوں، ہم نے ٹکٹ ٹھیک دیے تھے۔ اب اس کے نتائج کی ذمہ داری بالکل میں اپنے ذمہ بھی لیتا ہوں، تمام جماعت کے ذمہ دار۔ مثال کے طور پر کشمیر کالونی میں ہماری پوری جماعت نے متفقہ امیدوار دیا تھا، ہم نے متفقہ امیدوار کو ٹکٹ دیا، کمپین چلائی اور شاندار کمپین کی، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہاں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب نے دورہ رکھا اور لوگوں کو کیا چکمے دیے، کیا باتیں ہوئیں، وہ میں اس بارے میں خام خواہ اگر کوئی جواز پیدا کروں تو یہ ہوگا شاید میں اپنی ناکامی کا جواز تلاش کر رہا ہوں۔ وہ وہاں آئے، انہوں نے کیا لوگوں کے ساتھ وعدے کیے، انہوں نے کیا کیا جو وہاں کے امیدواران کو کیا کیا جلوے دکھائے اور لوگوں کو کیا کیا توقعات دی، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہاں چودھری اعجاز صاحب بھی آئے، وہ بھی پی ٹی اے کے بہت اہم رہنما ہیں۔ انہوں نے کہاں پتھر پھینکے گئے، پتھر سڑکوں کا بنانے کے لیے وعدے کیے گئے، لیکن وہ دری کی دری باتیں میں سمجھتا ہوں اس سارے کے باوجود مسلم لیگ نیم کو جیتنا چاہیے تھا اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ لوگ توقعات رکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن میں الیکشن میں حکومت بنائے گی کہ نہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم یقیناً طور پر عوام کی دلوں کا عزت کرتے ہیں اور عوام کا ہمارے ساتھ بہت بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ لوگ میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نون کی حمایت کا دل سے اپنے کرتے ہیں، لیکن نتائج کیا ہیں دیکھنا تو یہ ہے کہ نتائج کیا نکلے، اور اس کی ذمہ داری ایک آدمی پر ڈالنا بھی بہت بڑی ناجوازی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک سازش علیحدہ ہے۔ ایک تو پارٹی کو نقصان ہوا، اور دوسرا پھر پارٹی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر الزام تلاشی شروع کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی کھلے دل سے انکوائری ہونی چاہیے، اور بیٹھ کر پارٹی کے محترم معزز اور نہایت ہی بااثر افراد کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے بات ہونی چاہیے، ایم این اے ایم پی اے کے سامنے بات ہونی چاہیے، اور خواہ مخواہ کچھ ایسے لوگ ہیں، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے مفاد میں ملبہ جو ہے وہ کسی ایک آدمی پر ڈال کر اس کا کوئی اثرات، میں یہاں کھل کر بات نہیں کر رہا، کیا مقاصد ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا وہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ضمیر کے مطابق کام کیا ہے۔ میرا ایک ہی نظریہ ہے کہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی لیڈرشپ کے پاکستان کی خدمت کی ہے، اور قائد اعظم کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ میرا پورا اطمینان ہے کہ وہ شخصیات جو ہیں، وہ خاندان جو ہے، اس نے پاکستان کے قائد اعظم کے پاکستان کے لیے دن رات کام کیا ہے، محبت سے آگے بڑھے ہیں، عوام کے دل ان کے ساتھ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ عوام ان کی ان کوششوں کو اور ان کے نظریوں کو تکمیل میں ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ اور کون ہے، اور کون لیڈر ہے، اور کون جماعت ہے؟ میرا یہ نظریہ ہے، اور میں بڑا مطمئن ہوں، میرا ضمیر مجھے مطمئن ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم نے جو فیصلے کیے تھے، ملک کے مفاد میں کیے تھے، اس کے نتائج اگر ایسے ہیں تو یہ کہنا کہ جب فیصلے ہیں تو اس وقت تو آپ جلسوں میں جا کے ہماری تعریفیں کریں، اور جب نتائج غلط ہو تو سارا ملبہ کسی ایک آدمی پر ڈالا جائے، یہ بڑا افسوسناک رویہ ہے۔ مجھے اس کی بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف کو صحت دے، اور پاکستان مسلم لیگ کو تابناک طریقے سے اس ملک کی خدمت کے لیے پھر موقع دے، پھر بتائیں گے یہ معیشت کہاں ڈوبی ہے، کہاں ہم لے گئے تھے، انشاءاللہ ہم پھر اس جگہ پہنچائیں گے۔ سر، حکومت کی پرفارمنس پہ ابھی میں آپ سے اگلا سوال کریں گے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے، آخر یہ مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کا میرٹ کیا ہے، اور کیا کرائٹیریا تھا اس کے لیے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں؟ ہمارا کرائٹیریا تھا کہ مسلم لیگ کے ساتھ وفاداری، سابقہ ان کا ماضی، ان کا خاص طور پر ان کا عقیدہ، اور پھر یہ بھی ہے کہ الیکشن کے لیے دیکھنا پڑتا ہے
کہ اثرات کیا ہیں. ہم نے وہ سارا اسٹڈی کیا, ہم نے غور کیا. اور میرے ایم پی اے کے میں خام خواہ ایم پی اے کے بارے میں بات کروں, ان کا بھی بڑا گہرا تعلق تھا. جگہ جگہ جا کر انہوں نے لوگوں کو, میں نے بعض جگہ ان کے بات سے شاید تھوڑا سا میں نے دوسرا پہلو بھی دیکھا ہو, لیکن انہوں نے جہاں جہاں گئے لوگوں کے ساتھ بات کی, مجھے رپورٹ کی, میں اس پر عمل کرتا رہا. مجھے یقین ہے. بات یہ ہے کہ اس کے الیکشن کے رزلٹ جو ہیں, اس کے نتائج کسی ایک آدمی پر نہیں ڈالے جا سکتے. یہ پوری جماعت کو اس پر غور کرنا ہوگا, اور غور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو جلسوں میں آ کر ہمیں بہت زیادہ تسلی دیتے ہیں, ان کے دلوں میں اور کیا باتیں, کیا خواہشات آتی ہیں. اور پھر ایک میں نے پہلے ہی بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں, لوکل الیکشن کے حوالے سے لوگ ذاتی پسند ناپسند پر بھی لوگ ایک دوسرے سے غصہ اور اس کو سزا دینے کے لیے بھی کرتے ہیں, ووٹ سے اظہار کرتے ہیں اپنے غصے وہ اپنی, اور پھر وہ ذاتیات پر آ جاتے ہیں. مجھے اس کا بڑا افسوس ہے, مجھے اس کا بڑا شوق ہے. مجھے صدمے میں ہوں, میں خود صدمے میں ہوں کہ کیا ہوا. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ الیکشن میں, انتخابات میں جب قومی سطح پر ہوں گے, تو لوگ پھر ایک دفعہ قائد مسلم لیگ نون کی عظمت اور ان کی شخصیت کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو بھرپور طور پر اس کی انتخاب میں اس کا اپنا حصہ ڈالیں گے. پاکستان کی اس میں, پاکستان کے حوالے سے یہ ووٹ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے, یہ ووٹ پاکستان کا ہے. پاکستان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. شیر کا نشان جو ہے وہ پاکستان کا ایک سمبل بن چکا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ لوگ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کی عظمت کے لیے اپنی پوری تیاری سے اور پورے طاقت سے مسلم لیگ نون کے عزت کریں گے, احترام میں اضافہ کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ الیکشن ہوئے تو یک طرفہ ہوں گے. اس طرح کے مسلم لیگ نون کے حوالے سے لوگ اپنا کھل کر اپنی اظہار کریں گے. اور کیا کرائیٹیریا تھا اس کے لیے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں؟ ہمارا کرائیٹیریا تھا کہ مسلم لیگ کے ساتھ وفاداری, سابقہ ان کا ماضی, ان کا خاص طور پر ان کا عقیدہ, اور پھر یہ بھی ہے کہ الیکشن کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ اثرات کیا ہیں. ہم نے وہ سارا اسٹڈی کیا, ہم نے غور کیا. اور میرے ایم پی اے کے میں خام خواہ ایم پی اے کے بارے میں بات کروں, ان کا بھی بڑا گہرا تعلق تھا. جگہ جگہ جا کر انہوں نے لوگوں کو, میں نے بعض جگہ ان کے بات سے شاید تھوڑا سا میں نے دوسرا پہلو بھی دیکھا ہو, لیکن انہوں نے جہاں جہاں گئے لوگوں کے ساتھ بات کی, مجھے رپورٹ کی, میں اس پر عمل کرتا رہا. مجھے یقین ہے. بات یہ ہے کہ اس کے الیکشن کے رزلٹ جو ہیں, اس کے نتائج کسی ایک آدمی پر نہیں ڈالے جا سکتے. یہ پوری جماعت کو اس پر غور کرنا ہوگا, اور غور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو جلسوں میں آ کر ہمیں بہت زیادہ تسلی دیتے ہیں, ان کے دلوں میں اور کیا باتیں, کیا خواہشات آتی ہیں. اور پھر ایک میں نے پہلے ہی بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں, لوکل الیکشن کے حوالے سے لوگ ذاتی پسند ناپسند پر بھی لوگ ایک دوسرے سے غصہ اور اس کو سزا دینے کے لیے بھی کرتے ہیں. ووٹ سے اظہار کرتے ہیں اپنے غصے وہ اپنی, اور پھر وہ ذاتیات پر آ جاتے ہیں. مجھے اس کا بڑا افسوس ہے, مجھے اس کا بڑا شوق ہے. مجھے صدمے میں ہوں, میں خود صدمے میں ہوں کہ کیا ہوا. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ الیکشن میں, انتخابات میں جب قومی سطح پر ہوں گے, تو لوگ پھر ایک دفعہ قائد مسلم لیگ نون کی عظمت اور ان کی شخصیت کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو بھرپور طور پر اس کی انتخاب میں اس کا اپنا حصہ ڈالیں گے. پاکستان کی اس میں, پاکستان کے حوالے سے یہ ووٹ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے, یہ ووٹ پاکستان کا ہے. پاکستان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. شیر کا نشان جو ہے وہ پاکستان کا ایک سمبل بن چکا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ لوگ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کی عظمت کے لیے اپنی پوری تیاری سے اور پورے طاقت سے مسلم لیگ نون کے عزت کریں گے, احترام میں اضافہ کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ الیکشن ہوئے تو یک طرفہ ہوں گے. اس طرح کے مسلم لیگ نون کے حوالے سے لوگ اپنا کھل کر اپنی اظہار کریں گے. نے ایک بڑی زبردست موومنٹ شروع کی تھی. گجرانوالہ میں میاں نواز شریف نے جلسے سے خطاب کیا اور بڑا غیر معمولی انہوں نے خطاب کیا.
اس کے بعد اپوزیشن پھر بکھر گئی، اور اس وقت یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات کی جہاں حکومت ذمہ دار ہے وہاں اپوزیشن بھی قصوروار ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ اپوزیشن اپنا صحیح رول نہیں پلے کر رہی؟ دیکھیں جی، آپ نے فرمایا کہ اپوزیشن کے بارے میں لوگوں کو گلا ہے۔ کس بات کا گلا ہے؟ اپوزیشن میں مین جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی بھی ہے، اے این پی بھی ہے اور جے یو آئی بھی ہے۔ ہم نے کون سا قدم نہیں اٹھایا عوام کے بہتری کے لیے؟ ہم نے آواز اٹھائی، اور ہمارے لیڈر کو جس طرح ملک میں جو حالات ہیں، ہماری تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، تمام لیڈرشپ کو، ایک سے لے کر میں گنتا جاؤں تو سارے مسلم لیگ کے اراکین ہیں اور لیڈر ہیں جن کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ کس بنا پر؟ کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں، وہ حق کی بات کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ پی ڈی ایم کے بارے میں لوگ مایوس ہیں، کس بات پر مایوس ہیں؟ لوگوں کو اگر ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہیں، لوگوں کو بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ قدموں پر کھڑے رہیں گے۔ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دم جادو ہو اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک دم ایسا دھماکہ کرتے ہیں۔ ہم نے استعفوں کی بات کی تھی، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے استعفیٰ لکھ کر دے بھی دیا، استعفوں کی بات کی تھی۔ سوال ہے، ایک پارٹی جو ہے پی ڈی ایم میں، پیپل پارٹی جس کا نام میں نام لے لیتا ہوں، انہوں نے کہا جی استعفے نہیں دے رہے، اور اگر ہم استعفے دے کے چلے جائیں تو باقی تو اسمبلی میں کچھ رہے کوئی نہیں۔ سوچ سمجھ کر بات کی گئی تھی، تمام جماعتیں استعفے دے دیں، اور پھر یہ ہے کہ لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے۔ ساری باتوں کا سامنے رکھتے ہوئے عوام کی مشکلات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ جو ہے مہنگائی کی چکی میں کچلے جا رہے ہیں اور پریشان ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ایسا ایک جادو کر دے کہ ایک دم جو ہے حالات جو ہے ہمارے بہتر ہو جائیں۔ اپوزیشن نے کوئی کن سے عہدہ لیا ہے حکومت سے؟ کوئی مفاد حاصل کیا ہے؟ اپوزیشن تو جیلوں کی چکیوں میں گھس رہی ہے۔ ہمارے لیڈر ہے، کون سا لیڈر ہے جیل سے باہر رہا ہے؟ یہ تو کئی مہینے اور کئی سالوں کے بعد کئیوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اور اب بھی مقدمات پر مقدمات چل رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز پر مقدمات ہیں، ایک خاتون پر، میاں شہباز شریف صاحب پر مقدمات ہیں، اور بار بار کبھی لاہور کبھی اسلام آباد میں حمزہ صاحب پر ہیں۔ کس پر نہیں ہے؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آ رہی ہے، جیلوں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ عوام کو تھوڑا ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں۔ ہم تو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کہیں کمپرومائز نہیں کیا، کہیں ان کی بات جو ہے آپ کا سر نہیں جھکایا۔ اور اب جو حکومت جو چاہتی ہے کہ آئندہ الیکشن میں پھر ایک جادو کی چھڑی سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کام چلا لیا جائے، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عوام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، عوام مت سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہے۔ میں پھر ان کے جو ہے جو بار بار کہتی ہے حکومت کہتی ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، کس کے پیج کی بات کرتے ہیں؟ کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ یہ حکومت صرف نالائق ہی نہیں، یہ پاکستان کے اداروں کو بھی تباہ کر رہی ہے، پاکستان کی سالمیت کا بھی اس کا غصہ ہے۔ اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ کسی بیرونی طاقت کے سمبل بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے یہ ایسی پالیسی لے کے ہیں۔ کہیں پی اے اٹھ گیا، اب افواج پاکستان کو کس نے بدنام کیا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ ان کی جو بچگانہ حرکات ہیں، مہنگائی اور اس طرح لوگوں کو ساتھ بے روزگاری اور لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس میں اپنی صلاحیتوں کو جو منظر عام پا رہی ہیں، اس کا ملبہ کس پیج پر ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اور اس پر میں پاکستان کے اداروں کے بارے میں، پاکستان کی سالمیت کے بارے میں پریشان ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ بار بار یہ عمران خان کہتا ہے کہ یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ اس سے این آر او مانگنا ہے؟ یہ تو خود این آر او کی پروڈکشن ہے، اسے یہ این آر او دینے کی اس میں نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ ہم مانگ رہے ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، آج تک کوئی کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوئی۔
اور روزانہ اب دیکھا نا میاں نواز شریف کا جو بن گیا ہے وہ کارڈ بن گیا ہے ویکسین، کون ذمہ دار ہے؟ یہ ایک خاص سازش کے تحت کیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو بدنام کرنے کے لیے. وہ لندن میں بیٹھے ہوئے اور یہاں ان کے ادارے، ان کے ملازمین، ان کے جو ہے کارکن، اور یہ بڑھا رہے ہیں کیا کہتے ہیں ویکسیشن کارڈ. میں خود جانتا ہوں یہ کس طرح بن رہے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے. یہ پاکستان کی محب وطن اور سالمیت کی لمبردار جماعت کو بدنام کرنے کے لیے یہ مختلف ہتھکنڈے ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں. یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. میں سیدھی بات کرتا ہوں، یہ ارادے سے آئے ہیں، یہ مقصد کے تحت ہیں. یہ پاکستان کے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اداروں کو عوام کی نگاہ میں ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ تمام حرکات کر رہے ہیں. اور بار بار یہ باتیں، ان کے پچھلے بیان دیکھیں اور آج کے نئے بیان دیکھیں. اب بھی انہوں نے کہا ہے بھوک سے مر جائیں گے اور پاکستان تباہ ہو جائے گا. خود کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ یہ بھوک سے مرے اور پاکستان تباہی کے کنارے پر پہنچے. انشاءاللہ پاکستان کے عوام پاکستان کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے. اور ایک میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں جس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ہے بیانیوں میں فرق ہے. کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا ایک ہی بیان ہے کہ عوام کو اس ملک پر حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے. ووٹ کو عزت دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میاں نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے. یہ تو قائد اعظم محترم محمد علی جناح کا بیانیہ ہے. انہوں نے ووٹ کی طاقت سے مسلمان بنایا، یہ پاکستان بنایا ہے ووٹ کی طاقت سے. میں پھر مثال دیتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ قائد اعظم کو مسلم لیگ کو ووٹ ملا. اس وقت کہا گیا کہ قائد اعظم کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دے، لوگ ان کو ووٹ دیں گے. پھر ایک اور موقع ہے، میں ذوالفقار علی بھٹو، میں ان کی جماعت کا نہ رکن ہوں بلکہ ان کا ناقد رہا ہوں ہمیشہ. میں بہت ساری باتیں میں ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، لیکن لوگوں نے اس کو بھی ووٹ دیا اور اس وقت کہا گیا کہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا ووٹ دیا. پھر لوگوں نے تمام تر حالات اور تقاضا طے کر محب وطن لوگوں نے پھر ایک اور لیڈر کو چنا، اس کا نام میاں محمد نواز شریف تھا. اور یہی بات آئی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دے تو وہ جیت جاتا ہے. میں خود اس کی پروڈکٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو ہماری گجرانوالا میں الحمدللہ 100% ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. یہ شیر کی طاقت تھی، شیر جیتا ہے، شیر کی فتح ہوئی. اور پھر شیر کے والے سے میں یہ بھی کہوں کہ پاکستان سے لوگ محبت کرتے ہیں. یہ پاکستان کا سمبل بن چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام پر اعتماد کرنا چاہیے، لوگوں کے ووٹ کو عزت دینی چاہیے اور یہاں وہ حکومت ہونی چاہیے جس کو لوگ چاہتے ہیں. اگر ہم نے اس طرح درمیانی راستے نکال کر ادھر ادھر سے کوئی کچرا اکٹھا کر کے حکومت چلانی ہے، ملک نہیں چل سکتا. ملک کا نقصان ہوگا، ملک کی بربادی ہوگی. اور جن حالات میں لوگ آج گزر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 4 سال پہلے کبھی بے روزگاری کا بات سنی تھی؟ کبھی مہنگائی کی بات سنی تھی؟ ترقی ہو رہی تھی، سڑکیں بن رہی تھی، ایئرپورٹ بن رہے تھے، ہاسپٹل میں دعائیں مفت مل رہی تھی. اور اب وہ انہی پروجیکٹ کا پیتا کاٹ کر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے سڑکیں بنائی. پچھلے دن عمران خان نے ایک بات کی کہ ہم 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائی ہیں. کہاں سڑکیں بنائی ہیں؟ کس ماہ کی سڑکیں بنائی ہیں؟ مجھے فخر ہے کہ میں الیکشن لڑتا رہا ہوں بار بار. ہر گاؤں میں میرے حلقے میں پکی سڑک میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں بن چکی. ہم پہلے بڑے پوشیدہ انداز میں بڑے مشکل سے سفر کرتے تھے. ہر گاؤں میں ہم گاڑیوں پہ جاتے ہیں. لوگوں کی ترقی ہوئی تھی، لوگوں کی خوشحالی ہوئی تھی. دیہات میں زراعت میں بہت ترقی ہوئی تھی اور بہت سارا اللہ کا فضل ہوا تھا. ہم ایکسپورٹ کرنے لگ پڑے تھے. چاول ہمارا ایکسپورٹ ہوتا تھا، گندم بھی ایکسپورٹ کی لیول پر چلی گئی تھی، چینی کو بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے. تو یہ کیا کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ہماری قسمت ہے، کوئی جیسے نیش کوئی ہمیں لگ گیا ہے، تو آ گیا ہے اور ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جس سے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں لوگوں کو خدشات میں مصروف کرتا ہے. کہ حکمرانوں کا مسلسل موقف رہا ہے کہ یہ آج کی جتنی مشکلات ہیں وہ سابقہ حکومتوں کی وجہ سے. یہ تو بڑا آسان کام ہے، جو بات کریں جی سابقہ حکومتوں کی. یہ سڑکیں بھی سابقہ حکومتوں نے بنائی، میڈیکل کالجز سابقہ حکومتوں نے بنائے. ہم نے ہاسپٹل میں فری ادویہ تھی، وہ سابقہ حکومت نے بنائی. ہم نے روزگار پیدا کیے تھے، سابقہ حکومت نے بنائے. ہماری ذرائع، ہماری معیشت،
ہمارا کاروبار, ہماری انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی. سابقہ حکومت میں اپنی تمام نالائکی 3 سال گزر چکے ہیں اور ہر چیز کو کہتے ہیں یہ سابقہ حکومت نے, یہ بھی سابقہ حکومت نے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, اپنی تمام نالائکی نااہلی کا ملبہ وہ سابقہ حکومت پر ڈال رہے ہیں, سابقہ حکومت پر ڈال رہے ہیں. میں کس کی حکومت کی بات کروں؟ میرے پاس وہ فگرز ہیں کہ کس طرح پاکستان کی معیشت 5.6 وہ جی ڈی پی تھا, 5.6 جی ڈی پی تھا. ہمارا اسٹاک ایکسچینج 55,000 تھا اور پھر ان کے آنے پر 28,000 وہ پارٹی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ وہ بھی تو سابقہ حکومت تھی. سابقہ حکومت میں پاکستان کا قد بہت اونچا تھا. سابقہ حکومت میں چائنا پاکستان پر اعتماد کرتا تھا. سابقہ حکومت میں پاکستان کا دشمن انڈیا کی لیڈرشپ پاکستان میں آ کر آپ کی لیڈر کی ساتھ بات کرتی تھی, اور اگر وہ جاری رہتا تو ہم یقیناً اپنے بڑے مسائل اتفاق سے ہم حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کر سکتے تھے. اب یہ فون کرنا چاہتے ہیں, کوئی فون نہیں سنتا. اب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارا فون نہیں سنتا. کتنے افسوس کی بات ہے. ابھی کل کی بات ہے, نیوزی لینڈ کی ٹیم یہ ایک بڑی سازش کے تحت واپس گئی, پہلے طے شدہ تھا. سیاست کے میدان میں زندگی آپ کی گزری ہے, سیاست کو کیسا پایا آپ نے, اور آئندہ اب آپ کے کیا عزائم ہیں؟ اب سیاست میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کیا مقاصد ہے اب آئندہ کے لیے, آپ نے کیا سوچا؟ دیکھیے جی, لوگوں کا خیال ہے کہ ریٹائرمنٹ تو ظاہر ہے کہ آدمی کا ایک وقت ہوتا ہے اور ریٹائرمنٹ کو کرنا چاہتا تو کر رہے گا. میری کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تو مجھے سیاست میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا اپنا چہرہ اگر آئینے میں دیکھ لیں کہ کیا ان کی خواہشات ہیں, کیا ان کے پاس کیا ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. میں پارٹی کی لیڈرشپ پر اعتماد کرتا ہوں. اگر کوئی رول ہے تو مجھے آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں جی, میرا جوان بیٹا ہے, میں نے کبھی لوگوں کے اوپر اس کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر وہ چاہتے ہیں, کوئی صاحب آنا چاہتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ کون ہے جو آنے والا ہے. میں اپنے ایم پی جو ہیں وہ پارٹی نے ان کو نامزد کی ہے, وہ فیصلہ کر لیں کہ کس کو ایم این اے چاہیے, کون سا ایم این اے ان کو چاہیے. میرا کوئی حق, میں اپنے آپ کو ٹھونسنا نہیں چاہتا. اور ظاہر ہے کہ عمر کا تقاضا بھی ہے اور ریٹائرمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن سیاست میں جب تک میرا آخری سانس ہے میں ملک اور قوم کے لیے, اپنی جماعت کے لیے پوری تندہی سے کام کروں گا. اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں نے اپنی ذات پات برادری اور اپنے مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے پارٹی کے لیے مفاد کے لیے کام کیا ہے. میں کرتا رہوں گا جب تک پارٹی مجھے کہے گی. میں انشاءاللہ پارٹی کی خدمت کروں گا. میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کی خدمت کروں گا. اور مجھے یقین ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نے جس طرح عوام کو ایک حوصلہ اور یقین اور وقار دیا ہے, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی میں وہ صلاحیت میں مفقود سے کرتا ہوں. اس لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں, لوگوں کی خواہشات تو بہت ہوتی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایم این اے, ایم پی اے اور چیئرمین بنائے بیٹھا ہے, تو کیا کہا جا سکتا ہے. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, جو پارٹی کا فیصلہ کرے گا مجھے بھی منظور ہے. اور مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں خام خواہ پارٹی کے مفاد کے خلاف بات کروں. مجھے فخر ہے میں نے پارٹی کے لیے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اور توانائی ہے, اور اپنے تمام کاروبار چھوڑ کر, اپنی تمام میری ایکٹیویٹی چھوڑ کر میں پارٹی کے لیے کام کی ہے. الحمدللہ جب پارٹی کی ضرورت ہوگی میں پارٹی کا ساتھ دوں گا. مسلم لیگ نون گجرانوالہ کے کچھ اراکین اسمبلی اور دیگر پارٹی رہنما لندن بھی جا رہے ہیں, وہاں بھی کچھ ہونے والا ہے سنا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن میں نے بھی اخبار میں دیکھا کہ جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی طرح میاں صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ ملاقات کروں, اور اس سے ان کو بھی ذرا ایک تسلی ہوگی, ملنا بھی چاہیے ان سے گائیڈنس بھی لینی چاہیے, اور ان کو صحیح حقائق بھی بتانے چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا.